मुअज़्ज़ज़ सामईन, आदाब। मेरा नाम हुमैरा तहसीन है और ये रिकॉर्डिंग नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड के लिए की जा रही है। आज मैं आपके सामने गुलाम अब्बास का एक अफसाना पेश करूंगी। ये अफसाना जिस किताब से लिया गया है उसका उन्वान है गुलाम अब्बास के 10 बेहतरीन अफसाने। इस किताब को मुरतब किया है शहजाद मंजर ने। पेश खिदमत है अफसाना नंबर 7 अज गुलाम अब्बास, सुर्ख गुलाब। उसका अपना घर तो कोई था ही नहीं, मगर गांव के हर घर को वो अपना ही घर समझती थी। दिन में वो कभी किसी घर में दिखाई देती, कभी किसी घर में, कभी जैलदार के यहाँ तंबाकू कूट रही होती तो कभी शम्मे गुज्जर के यहाँ छाछ बलो रही होती, कभी माई ताबा के साथ उस कच्ची दीवार पर जिसने सारे गांव का अहाता कर रखा था उपले तापती दिखाई देती। गरज जब देखो वो गांव वालों के किसी न किसी काम में जुटी ही नजर आती। किसी किसी रोज वो गांव वालों की बकरियां उस पहाड़ी पर चराने ले जाती जिस पर चंद शाह वली का मजार था और जहां पेड़ों और झाड़ियों पर रंग बिरंगे झंडे 12 महीने लहराया करते थे। ये झंडे आसपास के देहात के उन जायरीन ने बांधे थे जिनकी मुरादें चंद शाह वली के फैज से पूरी हो गई थी। ये वो सारे काम हंसी खुशी किया करती और सिले का कभी ख्याल तक उसके जहन में ना आता। किसी ने कुछ रूखा सूखा दे दिया तो खा लिया, कहीं से कोई फटा पुराना कपड़ा मिल गया तो पहन लिया, वरना अपने हाल में मस्त रहा करती। उसकी ओढ़नी में जगह जगह छेद थे जिनमें से उसके लंबे भूरे बाल धूल और तिनकों से अटे हुए किसी साधु की जटा की तरह दिखाई देते। वो इसी गांव की एक नाइन की बेटी थी। बाप की उसने सूरत नहीं देखी थी। 4 बरस की हुई तो मां भी चल बसी और कोई रिश्तेदार था नहीं, बस गांव ही में रुल रुलाकर पल गई। गांव की हर औरत खा वो जेलदारनी होती या मेहतरानी उसकी चाची थी और गांव का हर मर्द उसका चाचा। 15 बरस की उम्र को पहुंचकर उसने खूब हाथ पांव निकाले, रूप भी निखर आया, आंखें बड़ी बड़ी और रसीली जैसे हिरनियों की। शुरू शुरू में जिस किसी ने देखा हैरान रह गया और दिल में कहने लगा, अरे ये वही नाइन की चुंधी लौंडिया काकी है जो 6-7 बरस इधर नंग धड़ंग नालियों में लौटा करती थी। काकी की उम्र 4-5 बरस ही की थी कि उसमें मजजूबियत के आसार नजर आने लगे थे। अगर माँ बाप जिंदा होते तो शायद उसके इलाज की कुछ फिक्र करते या कम से कम उसे शऊर ही की कुछ बातें सिखाते। गांव वालों को तो उसकी परवाह थी न जरूरत। उनकी हमदर्दी तो बस यहीं तक थी कि कभी कभी उसके हाथ में गुड़ की भेली या गाजर पकड़ा दी। वो जूं जूं बड़ी होती गई उसके और आज़ा तो नशोनुमा पाते रहे, मगर दिमाग कमजोर ही रहा। जवानी को पहुंचकर भी वो मजजूब की मजजूब ही रही, मगर उसका ये मर्ज गांव वालों के लिए बड़े फायदे का मौजिब था, क्योंकि वो दिन भर उससे तरह तरह के काम लेते रहते जिन्हें वो नासमझी में बेतकान करती रहती। काकी ने अपने दिमाग की कमजोरी के बावजूद एक बात में बड़ी तरक्की की थी और वो ये थी कि उसकी जबान खूब चलने लगी थी। जिस घर में भी जाती अपनी ऊट पटांग बातों से उसके मकीनों का दिमाग चाट जाया करती। जब बात करने को कोई न मिलता तो आप ही आप बोलती रहती। कभी कभी उसे मारा पीटा भी जाता, मगर जल्द ही घर की कोई बड़ी बूढ़ी अपनी मीठी मीठी बातों से उसे बहला लेती और ये खतरा दूर हो जाता कि कहीं वो नाराज होकर उस घर का आना जाना ही बंद कर दे। जब काकी के कपड़े बहुत मैले हो जाते तो पटवारी की बीवी उसे साबुन का एक टुकड़ा देकर कहती, काकी तेरे कपड़ों से बड़ी बदबू आने लगी है, जा अंगनाई में बैठकर इन्हें धो ले। काकी इनकार करती तो पटवारन जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा कर उससे धुलवाती। शलवार या कुर्ता कहीं से फटा होता तो उसे सुई धागा दिया जाता, मगर काकी सीना परोना न जानती थी। इस पर पटवारन को खुद ही उसके फटे हुए कपड़े सीने पड़ते, मगर इसके एवज काकी को घंटों पटवारन की कमर दाबनी पड़ती। जिस रोज काकी गांव वालों की बकरियां चराने ले जाती उसे किसी न किसी घर से बेसन की 2 रोटियां और थोड़ा सा मक्खन एक पोटली में बांधकर दे दिया जाता। पहाड़ी पर पहुंचकर बकरियां अपने आप चरती रहती और वो खुद भी उन्हीं की तरह इधर उधर घूमती रहती। वो ऊंचे ऊंचे सपाट टीलों पर बेधड़क चढ़ जाती, कभी किसी दरख्त की ऊंची डाल पर चढ़ बैठती, कभी किसी झाड़ी के नीचे ठंडी ठंडी जमीन पर लेट जाती और आप ही आप बातें करने लगती, या दूर से आती हुई रहट की घूं घूं सुनती रहती।
کبھی پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچتی جہاں سے ایک طرف چند شاہ ولی کے مقبرے کا سبز گنبد نظر آتا اور دوسری طرف گاؤں کا بڑا سہانا منظر دکھائی دیتا۔ منالی کی آبادی 400-500 نفوس سے زیادہ نہ تھی۔ یہ ویسا ہی کچے گھروں کا بے ترتیب مجموعہ تھا جیسے پنجاب کے اور گاؤں ہوتے ہیں۔ گردا گرد کچی دیوار جس پر اپلے تھپے ہوئے، بیچوں بیچ بے ڈھنگی سڑک، کہیں سے تنگ کہیں سے کشادہ، پیچ کھاتی اور قریب قریب ہر گھر کے آگے سے گزرتی ہوئی۔ سڑک کے دونوں طرف بیل گاڑیوں کے پہیوں نے مستقل طور پر نالیاں سی بنا لی تھی۔ جب کیچڑ نہ ہوتی تو ان نالیوں میں پہیے بڑی روانی سے چلتے اور بیلوں کو زور نہ لگانا پڑتا۔ گاؤں کی دیوار پر صبح ہی سے بہت سے کوے آ بیٹھتے اور دن بھر کائیں کائیں کا شور بپا رکھتے۔ ان کے علاوہ گاؤں کے لڑکے بھی کھدر کے میلے کچیلے کرتے پہنے، ننگی ٹانگے، بعض لنگوٹی اور بعض صرف ایک دھاگا سا کمر پر باندھ کر دیوار پر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر گھوڑے کی سی سواری کرتے نظر آتے۔ منالی میں 2-3 مکان پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے بھی تھے، مگر یہ گاؤں کی دیوار سے باہر کھیتوں کے بیچ میں تھے۔ ان میں ایک بڑا مکان تو زیلدار کا تھا اور دوسرا اس سے ذرا فاصلے پر چھوٹا مکان پٹواری کا۔ کاکی کا آنا جانا زیادہ تر انہی 2 مکانوں میں رہتا تھا۔ منالی تھا تو چھوٹا سا گاؤں، مگر چند شاہ ولی کے مزار کے باعث اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر سال چیت کی 25ویں تاریخ کو بڑی دھوم دھام سے عرس منایا جاتا، جس میں شامل ہونے کے لیے 50 کوس سے زائرین بچوں سمیت آیا کرتے تھے۔ چند شاہ ولی بڑے زبردست ولی مانے جاتے تھے۔ مشہور تھا کہ جو کوئی عرس کے روز ان کے مزار پر آ کر مراد مانگے، خاص کر اولاد کی مراد، تو وہ جلد ہی یا کچھ عرصے بعد پوری ہو کے ہی رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتی عورتیں خاص طور پر چند شاہ ولی کی بڑی معتقد تھی۔ ان کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ مراد مانگنے والے کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا کہ میری تمنا بر آئے گی یا نہیں۔ اگر بر آنے والی ہوتی تو چند شاہ ولی خود سائلہ کے خواب میں آ کر اس کی بشارت دیتے۔ یہ بشارت کیا تھی؟ سرخ گلاب کا ایک پھول۔ ولی سفید گھوڑے پر سوار ہاتھ میں پھول تھامے، جسے وہ بار بار سونگھتے، سائلہ کے پاس سے گزرتے اور وہ پھول اس کی جھولی میں پھینک دیتے۔ آنکھ کھلنے پر جب سائلہ گھر کے لوگوں کو یہ مژدہ سناتی تو سب اسے مبارکباد دینے لگتے۔ چند شاہ ولی کی ان کرامتوں کے تذکرے گاؤں کے ہر گھر میں اکثر ہوتے رہتے تھے۔ کاکی بڑے غور سے ان باتوں کو سنا کرتی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی کوئی بات پوچھنے لگتی۔ اچھا چاچی، جب چند شاہ ولی نے تیری جھولی میں پھول پھینکا تھا تو وہ پیدل تھے یا گھوڑے پر؟ گھوڑے پر۔ وہ شکل و صورت کا کیسا تھا؟ بڈھا تھا یا جوان؟ چپ کر پگلی، کنواری لڑکیاں ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتی۔ کیوں؟ کنواری لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے؟ گھر کی مالکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا، اور ادھر کاکی جواب کا انتظار کیے بغیر چند شاہ کے بارے میں کوئی اور بات پوچھنے لگتی اور مالکہ کو خام خواہ کوئی کام پیدا کر کے کاکی کو اس میں الجھا دینا پڑتا۔ تیسرے پہر وہ بکریوں کو ہانکتے ہوئی پہاڑی پر سے اترتی۔ گاؤں میں پہنچ کر بکریاں تو اپنے اپنے ٹھکانے پر خود بخود چلی جاتی اور وہ سیدھی مولے گنڈیری والے کی دکان پر پہنچتی اور اسے گانٹھے مانگتی۔ مولا گنڈیریاں تو گنے کے موسم ہی میں بیچا کرتا تھا، مگر سارا سال وہ اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا، خواہ اس نے گڑ کی ریوڑیوں، میٹھے چنوں اور دال مونٹ کا خانچہ ہی کیوں نہ لگا رکھا ہو۔ یہ شخص سیاہ فام اور بدرو تھا۔ اس پر چیچک میں اس کی ایک آنکھ بھی جاتی رہی تھی۔ 40 کے قریب عمر تھی۔ 10 سال ہوئے اس کی بیوی مر گئی تھی، مگر اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ بس دن بھر اپنی ایک آنکھ سے گاؤں کی لڑکیوں کو گھورا کرتا۔ وہ کاکی کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ 5 برس کی بچی تھی اور عموماً ننگی پھرا کرتی تھی۔ اسی وقت سے وہ اس کے پاس گانٹھے مانگنے آیا کرتی تھی۔ کاکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوتا کہ لڑکیاں کتنی جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہیں کاکی کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں پر پڑتی، جن میں سے اس کے سڈول گھٹنے یا سفید سینے کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہوتا، اور اس کا دل خام خواہ کاکی سے حجت بازی کرنے کو چاہتا۔ گانٹھے نہیں ہیں، پھر آنا۔ وہ جو پڑی ہیں چاچا تیرے گھٹنے کے نیچے، یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہیں۔ تو گنڈیریاں کیوں نہیں چوستا چاچا؟ واہ، گنڈیریاں چوسوں تو بیچوں کیا؟ میں کہتا ہوں کاکی تو دن بھر جن لوگوں کے کام کرتی رہتی ہے ان سے پیسے کیوں نہیں مانگتی؟ پھر تو جتنی چاہے گنڈیریاں چوس سکتی ہے، گانٹھوں سے تیرے دانت نہیں دکھتے؟ نہیں، اللہ کی سو، مجھے گانٹھے ہی اچھی لگتی ہیں۔ لا چاچا جلدی گانٹھے دے دے، دیر ہو رہی ہے۔ اور مولا 2-4 گانٹھے اسے دے ہی دیتا۔ چیت کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا تھا۔ چند شاہ ولی کے عرس کی تاریخ
قریب آ رہی تھی۔ چونکہ یہ عرس ایسے زمانے میں ہوتا جب دیہاتی فصل کی کٹائی سے فارغ ہو چکتے اور اپنی محنتوں کا صلہ پا کر خوشحالی کی ایک ہلکی سی جھلک ان کی زندگیوں میں نظر آنے لگتی، اس لیے وہ خوشی خوشی اپنی اپنی بساط کے مطابق عرس کی تیاریاں کرنے لگتے۔ چند شاہ کے مزار کا پرانا مجاور جس کا نام جیون سائیں تھا، مزار کے آس پاس کی زمین کو جھاڑ جنگار سے صاف کرتا نظر آنے لگا۔ اس نے گاؤں والوں سے 2 جوان مانگے اور ان کی مدد سے مزار کی دیواروں اور برجیوں پر سفیدی کی اور گنبد پر سبز رنگ کیا۔ ادھر گاؤں کی عورتوں میں ہر وقت چند شاہ ولی ہی کا ذکر رہنے لگا تھا۔ وہ ہر روز پہلے سے بھی زیادہ بے تابی کے ساتھ عرس کے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اب کے جن عورتوں کو مراد مانگنی تھی ان میں گاؤں کے ذیلدار کی بیوی بھی تھی جس کا نام خیر النساء تھا۔ وہ ایک موٹی پھس پھس بد مزاج اور غصہ ور عورت تھی۔ چند مہینوں سے وہ کاکی کو بہلا پھسلا کر زیادہ تر اپنے ہی پاس رکھنے لگی تھی۔ وہ اسے طرح طرح کی محنت مشقت کے کام لیا کرتی۔ جب عرس کے دن قریب آئے تو اس نے کچھ تو کاکی کی خدمت گزاریوں کے صلے میں اور کچھ مراد انگنے کی خوشی میں اسے گھٹیا جاپانی ریشم کا ایک سوٹ سلوا دیا جس پر گلاب کے بڑے بڑے پھول چھپے ہوئے تھے۔ جب عرس کا دن آیا تو خیر النساء نے کاکی کو گرم پانی سے خوب نہلوایا۔ گھر کی ایک بوڑھی عورت نے اس کے سر میں سرسوں کا تیل ڈال کر کنگھی کی اور ایک سرخ چٹلا اس کی چوٹی میں گوندھا گیا جو اس کے بھورے بالوں پر خوب سجنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل ڈالا گیا۔ ریشمی کپڑوں اور بناؤ سنگھار سے اس کا روپ کئی گنا بڑھ گیا اور وہ کسی زمیندار کی بہو بیٹی معلوم ہونے لگی۔ کاکی، ذیلدارنی نے کہا، تم میرے ساتھ ہی رہی ہو؟ اچھا چاچی، جانے کن کن گاؤں سے لوگ آئیں گے، ان میں شریف بھی ہوں گے بدماش بھی، اور کہیں کوئی تجھے بگا لے جائے؟ نہیں چاچی۔ اور جب میں مزار پر دعا مانگنے بیٹھوں تو بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیو۔ چاچی تیری تو اولاد ہے، تو مراد کیوں مانگے گی؟ میرے اب تک لڑکیاں ہی ہوئی ہیں، میری تمنا ہے چند شاہ ولی مجھے ایک چاند سے بیٹا بھی دے۔ کاکی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ چاچی میں بھی مراد مانگوں گی۔ ہٹ پگلی، تیرا ابھی بیاہ ہی کب ہوا ہے؟ تو میرا بیاہ کب ہوگا؟ چپ کمبخت، کیسی باتیں منہ سے نکالتی ہے؟ کاکی کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی کہ خیر النساء نے زور سے اس کی چٹیا کھینچ کر اسے چپ کرا دیا۔ چند شاہ ولی کا مزار زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ذیلدارنی، کاکی اور چند رشتہ دار عورتوں کے ساتھ پیدل ہی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس روز ابھی تڑکا ہی تھا کہ دور دور کے گاؤں سے عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی بیل گاڑیاں آنی شروع ہو گئی تھی۔ مرد ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، ان میں کچھ گھوڑوں پر بھی سوار تھے۔ یہ گاؤں کے بانکے سجیلے نوجوان تھے، رنگ دار لنگیاں باندھے، بوسکی کی قمیصیں پہنے، چاندی کے بٹن لگائے، خام خواہ گھوڑے کو ایڑ بتاتے اور ٹک ٹک کرتے چلے آتے تھے۔ کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا کہ میاں آگے گھوڑے پر بیٹھا ہے، بیوی پیچھے بیٹھی ہے، بیوی نے ایک ہاتھ سے میاں کی کمر پکڑ رکھی ہے اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو سہارا دے رکھا ہے جو ان دونوں کے بیچ ماں کی چھاتی سے چمٹا دودھ پی رہا ہے۔ بہت سی عورتیں جن کے گاؤں قریب ہی تھے ٹولیاں بنا کر پیدل آ رہی تھی۔ ان میں ہر عمر کی عورتیں تھیں، نئی نویلیاں، پور پور مہندی رچی ہوئی، سرخ جوڑا، سرخ دوپٹہ جس میں چنٹیں پڑی ہوئی، کناروں پر گوٹا ٹکا ہوا، ہونٹ کثرت سے دنداسا ملنے کی وجہ سے سیاہی مائل پیازی ہو گئے تھے اور آنکھوں سے کاجل بہا جاتا تھا۔ ادھیڑ عمر کی دیہاتنیں، لمبی تڑنگی، ان کی اور ہی وجہ تھی۔ موٹی ململ کے کرتے، کھدر کی شلواریں جنہیں ہلکا ہلکا نیل دیا ہو، سر اور سینے کو لٹھے کی چادر میں چھپائے، چلتے وقت ان کی گردن سیدھی اور نگاہیں سامنے رہتی تھی۔ یہ عادت انہیں سال ہر سال سر پر بدنے اور مٹکے یا اناج کی گٹھریاں بغیر ہاتھوں کے سہارے اٹھا کر چلنے کے باعث آپ ہی آپ پڑ گئی تھی۔ مزار سے ذرا فاصلے پر ایک جگہ کو ہموار کر کے میدان سا بنا لیا گیا تھا جہاں لنگر کی دیگیں چڑھا دی گئی تھی۔ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے کچھ دکاندار سستے کھلونے لے آئے تھے اور زمین پر چادریں بچھا کر دکانیں سجا دی تھیں۔ کچھ لوگ بانس کی چھتریوں پر غبارے، پھرکیاں، پہیے، ببوے وغیرہ دھاگوں سے لٹکائے خود بین باجا بجاتے ہوئے میلے کی رونق بڑھا رہے تھے۔ ایک طرف پہاڑی کے نیچے چرخ اور گنڈولے گڑے ہوئے تھے جن کی چرخ چوں سے پیہم ایک گونج سی سنائی دے رہی تھی۔ بچوں کے علاوہ خاصی بڑی عمر والے مرد بھی چرخ پر بیٹھے شور و غل مچا رہے تھے۔ کبھی کبھی 2-4 من چلی عورتیں بھی ہنڈولوں میں بیٹھ جاتی اور جب ہنڈولا اوپر آسمان کی طرف جاتا تو وہ ڈر کر چیخنے لگتی اور اپنے بچوں کو اور بھی بھینچ کر سینوں سے چمٹا لیتی۔ کئی پیڑوں میں جھولے پڑے تھے جن میں کہیں کہیں عورتیں اور کہیں مرد پینگے بڑھا رہے تھے۔
سپہر ہوتے ہی اتنی مخلوق جمع ہو گئی کہ پہاڑی پر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ زمین کے علاوہ پہاڑی کے سب پیڑوں کی ڈالوں پر بھی آدمی ہی آدمی نظر آنے لگے۔ جو زائرین مراد مانگنے آئے تھے وہ پہاڑی پر چڑھ کر مزار کے اندر پہنچتے اور قبر کے سرہانے یا پائنتی جہاں بھی جگہ مل جاتی بیٹھ کر خشوع خشوع کے ساتھ دعا میں مشغول ہو جاتے۔ قبر پر سبز رنگ کی نئی ریشمی چادر ڈال دی گئی تھی۔ زائرین پھول اور چڑھاوے اسی پر چڑھاتے تھے۔ ذیلدارنی نے اپنے قافلے کے ساتھ ایک گھنے پیڑ کے نیچے ڈیرا جمایا تھا۔ وہ شام کے قریب پھولوں کی چادر، لڈو اور نظر کی دوسری چیزیں لے کر مراد مانگنے گئی۔ کاکی اور 2 ایک عورتیں اس کے ہمراہ تھیں۔ قبر کے سرہانے تھوڑی سی خالی جگہ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اس پر قبضہ جما لیا اور ٹھس ٹھسا کر وہیں بیٹھ گئیں۔ پھر ذیلدارنی اور دوسری عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کاکی نے بھی ان کی پیروی کی اور منہ میں بڑبڑانے لگی۔ آخر دعا ختم ہوئی اور یہ عورتیں مزار سے نکل کر پھر اسی پیڑ کے نیچے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئیں۔ اب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہر چند گیسوں کا انتظام کیا گیا تھا مگر ان کی تعداد 2-3 سے زیادہ نہ تھی۔ ایک گیس مزار کی کوٹری کے باہر سین میں رکھا گیا تھا، ایک پہاڑی راستے کے بیچوں بیچ تاکہ زائرین کو ٹھوکر نہ لگے، اور ایک اس جگہ جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا۔ باقی تمام جگہوں پر تیل کی کپیاں، چراغ یا مشعلیں جلائی گئی تھی۔ کچھ لوگ گھر سے لالٹین لے آئے تھے، وہ بھی کہیں کہیں روشن تھی، مگر ان سب کی روشنی اتنی مدھم تھی کہ ہر طرف نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ رسم کے مطابق سب زائرین کو رات یہیں گزارنی تھی۔ دیہات کے لوگ اور خاص طور پر عورتیں رات کو جلد ہی سو جانے کی عادی ہوتی ہیں۔ اس پر میلہ دیکھنے اور گھومنے پھرنے سے وہ تھک کر چور ہو گئی تھی۔ بعض نے تو لنگر کا بھی انتظار نہ کیا اور دریوں اور چٹائیوں پر جہاں جگہ ملی پڑ کر سو گئیں۔ رات کو 9 بجے کے قریب لنگر تقسیم کیا گیا اور میلے میں ایک مرتبہ پھر چہل پہل پیدا ہو گئی۔ آخر 10 بجتے بجتے یہ ہنگامہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی زائرین کی بیشتر تعداد کو نیند نے بے سدھ کر دیا۔ کاکی ذیلدارنی کے پائنتی لیٹی ہوئی تھی۔ عرس کی ریل پیل، ہنگامے، کھیل کود، شور غل، بھانت بھانت کی صورتیں، عورتوں کا چند شاہ ولی کے مزار پر جانا اور اولاد کی مراد مانگنا، دن بھر یہ سب تماشے دیکھ دیکھ کر اس کے کمزور دماغ میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا تھا جس سے اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی پڑی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہاڑی پر اب بھی کہیں کہیں لوگ ہنس بول رہے تھے۔ ایک طرف ذرا فاصلے پر ملنگوں کی منڈلی جمی ہوئی تھی اور کچھ لوگ مٹکے کی لے کے ساتھ گا رہے تھے، چل سنتان دے سنگ نی جے تو ہونا سنت نی۔ اس منڈلی سے بار بار ایک شعلہ اندھیرے میں لپکتا اور لمحہ بھر کو بعض شکلوں کو اجاگر کر دیتا۔ کاکی کچھ دیر یہ منظر دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت ذیلدارنی اور دوسری عورتیں نیند میں مدہوش تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس منڈلی کی جانب جانے لگی۔ جب ذرا قریب پہنچی تو ایک گرے ہوئے درخت کا تنا نظر آیا اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ یہاں سے اسے وہ شعلہ زیادہ روشن اور اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دینے لگا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ انہماک کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس منڈلی میں سے ایک آدمی اٹھا اور زور زور سے کھانستا ہوا اس طرف آنے لگا جدھر کاکی درخت کے تنے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کاکی نے اسے جھٹ پہچان لیا۔ چاچا مولا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ واہ، مجھے نہیں پہچانتا؟ مولے نے اپنی واحد آنکھ کو ملا اور بے اختیار بول اٹھا، اوہو بھائی واہ، یہ تو اپنی کاکی ہے۔ اس نے کاکی کو ہمیشہ برے حال میں دیکھا تھا مگر اب اس کا یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بھائی رب کی سو کاکی، تو ان کپڑوں میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ چاچا، یہ کپڑے ذیلدارنی نے سلوائے ہیں۔ اچھا، شاباش ہے بھائی۔ چاچا تجھے ایک بات بتاؤں؟ بتا۔ جب ذیلدارنی نے لڑکے کی مراد مانگی تو میں نے بھی لڑکے کی دعا مانگی۔ آہا جی، چاچا یہ بات ذیلدارنی کو نہ بتانا۔ مولے نے کچھ جواب نہ دیا، اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ عین اس وقت منڈلی سے پھر ایک شعلہ لپکا۔ کاکی اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، چاچا یہ آگ سی کیا نکلتی ہے؟ کون سی آگ؟ وہ دیکھو پھر نکلی۔ اس اثنا میں کئی شعلے پے در پے لپکے۔ مولے نے دیکھا تو مسکرانے لگا، اس کو لاٹ کہتے ہیں پگلی، تو نے یہ لاٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ کبھی نہیں۔ چل چاچا مجھے دکھا۔ مولا گھبرا سا گیا، آج نہیں پھر کبھی صحیح۔ نہیں، میں آج ہی دیکھوں گی۔ اچھا ٹھہر۔ اس کے جسم میں ایک کپ کپی سی دوڑ رہی تھی۔ ایک شرط ہے۔ کیا؟ کسی کو بتائے گی تو نہیں؟ کبھی نہیں۔ قسم کھا، چند شاہ ولی کی قسم کھا۔
چنچا ولی کی سونگ کسی کو نہیں بتاؤں گی. یاد رکھ تُو نے قسم توڑی تو چنچا ولی تجھ پر غصے ہوگا اور تیری مراد کبھی پوری نہیں کرے گا. کہہ جو دیا چاچا, نہیں بتاؤں گی. اچھا تو ٹھہر, میں وہ لاٹ یہیں لاتا ہوں. الگ صبح ذیلدارنی کاکی کو, جو دری سے ذرا ہٹ کر زمین پر بے ہوش پڑی تھی, جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی, مگر اس کی آنکھ کھلنے ہی میں نہ آتی تھی. ساتھ ساتھ وہ کہتی جاتی, خندی نے ایک ہی دن میں زمین پر لوٹ کر کپڑوں کا کیا ناس کر دیا. ارے اٹھتی ہے یا دوں ایک لات؟ اٹھتی ہوں چاچی. آخر بڑی مشکل سے کاکی نے اپنی آنکھیں کھولی, جو اس وقت بہت سرخ ہو رہی تھی. او ناشدنی اٹھ, میلہ ختم ہو گیا, سب لوگ جا رہے ہیں, جلدی سے برتن سنبھال, دری لپیٹ, ذیلدار صاحب انتظار کر رہے ہوں گے. کاکی کا سر درد سے پھٹا جاتا تھا, پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا. وہ جیسے تیسے اٹھی, مگر کھڑی ہوئی تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگی. گرتی پڑتی درخت کے تنے کے پاس پہنچی, جہاں پانی کی مٹکی رکھی تھی, اور لوٹا بھر کر پانی پیا. پھر منہ پر چھینٹے دیے. رفتہ رفتہ اس کے حواس درست ہونے لگے. چنچا ولی کے عرس کو ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ گاؤں کی عورتوں نے کاکی کے مزاج میں ایک تبدیلی دیکھی. وہ یہ کہ اسے کھانے پینے کی رغبت نہ رہی. کہاں تو ایسی پیٹو کہ دن میں کئی مرتبہ کھانا کھاتی اور چھاچھ کے گڑوے بھی ڈالتی, یا اب یہ حال کہ کھانا دیکھ کر اسے متلی ہونے لگتی. ویسے بھی اسے دن رات ابکائیاں آتی رہتی. یہ کیفیت 4-5 ہفتے تک جاری رہی. اس کے بعد منالی کی عورتیں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئیں کہ کاکی کا پیٹ روز بروز پھولتا جا رہا ہے. سب سے پہلے ذیلدارنی پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا. او کاکی کی بچی, تجھے تو حمل ہے کمبخت. ذیلدارنی کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی اور وہ حیوانوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگی. کاکی سچ سچ بتا, تو کس آدمی سے ملی تھی؟ کسی سے بھی نہیں چاچی. تو پھر رنڈی حرام کا بچہ تیرے پیٹ میں کیسا ہے؟ میرے پیٹ میں بچہ ہے چاچی؟ یک بارگی کاکی کی آنکھیں روشن ہو گئی. تو سچ کہتی ہے چاچی؟ پھر تو چنچا ولی نے میری مراد پوری کر دی. 2-4 دن میں یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی. وہ جس طرف بھی جاتی, مرد اس کو گھورتے اور عورتیں اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی. مگر کاکی کو اپنا جھڑکیوں کا ڈر تھا, نہ مار پیٹ کا خوف. اس پر ہر وقت اب ایک جذب کی کیفیت طاری رہنے لگی. وہ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی, کبھی اس طرح خطاب کرنے لگتی جیسے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے, جس کو وہ تو دیکھ رہی ہے مگر کوئی اور نہیں دیکھ پاتا. کبھی ہنسنے لگتی تو ہنستے ہی چلی جاتی, اور رونے لگتی تو گھنٹوں روتی ہی رہتی. گاؤں کے اکثر گھروں میں اب بھی اس کا پھیرا تھا, مگر کہیں چند منٹ سے زیادہ نہ ٹکتی. کبھی آپ کہہ اٹھتی, ہاں چاچی, میرے پیٹ میں بچہ ہے, مجھے چنچا ولی نے دیا ہے. وہ اس رات میرے پاس آیا تھا, اس نے دانتوں میں سرخ گلاب کا پھول داب رکھا تھا. مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا, پھر اس نے وہ پھول میری جھولی میں پھینک دیا. اور شمع گجر کی بیوی, جو ہمیشہ اس سے شفقت سے پیش آتی تھی, اس نے ایک دن کہا, چنچا ولی ہر رات میرے پاس آتا ہے. ایک دفعہ وہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار تھا. میں نے کہا, چنچا ولی مجھے سیر کرا. اس نے کہا, اچھا. پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور دور دور کی سیر کرائی. اس کا گھوڑا دریاؤں کے اوپر چلتا تھا, پہاڑوں پر چڑھتا تھا, آسمان پر اڑتا تھا. میں نے چنچا ولی کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا. چنچا نے کہا, کاکی ڈر نہیں, تو گرے گی نہیں. اور پٹواری کی نئی بیوی سے, جو عمر میں کاکی سے 3-4 سال ہی بڑی تھی, اس نے کہا, تجھے پتا نہیں ہے چاچی, چنچا ولی بڈھا نہیں ہے, نہ اس کے داڑھی ہے. وہ بڑا گھبرو جوان ہے. اس کے لمبے لمبے گنگریالے بال ہیں جو اس کے شانوں پر لٹکتے ہیں. ایک دن مجھ سے کہنے لگا, کاکی تیرے بال بڑے الجھے ہوئے ہیں, لا میں انہیں سلجھا دوں. اور وہ اپنی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگا. کبھی کبھی وہ مولے گنڈیری والے کی دکان پر بھی جاتی. چاچا مولا, دیکھ چنچا ولی نے میری مراد پوری کر دی, لا تھوڑی سی گانٹھے تو دے. مولے کے چہرے کا رنگ یک بارگی زرد پڑ جاتا, اور وہ گھبراہٹ میں بہت سی گنڈیریاں اس کی جھولی میں ڈال دیتا. ایک دن ذیلدارنی کے گھر پہنچی تو خیر النساء نے پہلے تو اسے سینکڑوں گالیاں دی, پھر چٹیا پکڑ کر خوب گھسیٹا, اور بہت سی لاتیں اور تھپڑ بھی رسید کیے. خبردار رنڈی, اگر پھر کبھی میرے گھر میں قدم رکھا. چاچی, کاکی نے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا, تو نے مجھے مارا ہے. رات چنچا آئے گا تو میں اسے کہوں گی, ذیلدارنی بہت بری ہے, اس کی مراد نہ کبھی پوری کرنا. اور پھر گاؤں والوں نے پنچایت کی, جس میں گاؤں کے سب چھوٹے بڑے شامل ہوئے, اور فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ کاکی کی وجہ سے گاؤں کی سخت بدنامی ہو رہی ہے, اس لیے اسے گاؤں سے نکال دیا جائے.
اس فیصلے کو عمل میں لانے کے لیے اللہ صبح ایک بیل گاڑی کا انتظام کیا گیا اور اس میں کاکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سوار کرا دیا گیا۔ یہ بیل گاڑی دن بھر نامعلوم راہوں سے گزرتی رہی اور شام کو ایک اجاڑ مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ وہاں کاکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے اور اسے زبردستی بیل گاڑی سے اتار دیا گیا۔ منالی میں کچھ دنوں اس واقعے کا چرچا رہا، مگر جب 2-3 مہینے گزر گئے اور کاکی کو نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ اس کی کوئی خبر ہی آئی تو یہ بات آپ سے آپ گاؤں والوں کے ذہن سے اتر گئی۔ دن پر دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ پھر چیت کا مہینہ آ گیا۔ زمین سے ہر طرف پھر بہار کی مہک اٹھنے لگی، کسان فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہوئے اور ایک بار پھر چند شاولی کے عرس کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پچھلے برس خیر النساء کی مراد تو پوری نہیں ہوئی تھی، مگر اسی گاؤں کی 2 عورتوں پر چند شاہ کی نظر کرم ہو گئی تھی۔ ذیلدارنی کو اپنی محرومی کا رنج تو بہت تھا، مگر وہ مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب کے چند شاہ ولی ضرور خواب میں اپنا دیدار کرائیں گے۔ آخر عرس کا دن آ پہنچا۔ اس دفعہ پچھلے سال سے بھی زیادہ زور و شور سے میلہ بھرا۔ شام کو چند شاہ ولی کی قبر پر مراد مانگنے والی عورتوں کا اس قدر جمگھٹ ہو گیا کہ سانس لینا مشکل تھا، مگر یہ فرط عقیدت سے اور بھی قبر پر پلی پڑتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم جس قدر زیادہ تکلیف اٹھائیں گے اسی قدر جلد ہماری مراد پوری ہوگی۔ اسی ہجوم میں خیر النساء بھی ولی کی قبر کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ چڑھاوا چڑھا چکی تھی اور بہت منت و زاری سے بیٹے کے لیے دعا بھی مانگ چکی تھی۔ وہ درگاہ سے اٹھنے ہی کو تھی کہ ایک عورت جس کی وضع فقیرنیوں کی سی تھی ہجوم کو چیرتی ہوئی قبر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی گود میں 3-4 ماہ کا بچہ تھا، دبلا پتلا، ہڈیوں کا مالا۔ وہ یا تو سو رہا تھا یا اس میں اتنی سکت ہی نہ تھی کہ آنکھ کھولے۔ اس عورت کی نظر جیسے ہی خیر النساء پر پڑی، اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ دیکھ ذیلدارنی، میرا بیٹا دیکھ، یہ مجھے چند شاہ نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بچہ بڑے فخر سے خیر النساء کو دکھایا۔ ذیلدارنی نے کاکی کو فوراً پہچان لیا۔ او بے حیا، بے شرم، یہ تو ہے؟ دور ہو یہاں سے حرام کا پلہ لے کر۔ آہا، تو مجھ سے جلتی ہے ذیلدارنی، کیونکہ چند شاہ نے تجھے بیٹا نہیں دیا، اس نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ آہا۔ کاکی کے چہرے سے وحشیانہ خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ ذیلدارنی غصے سے کانپنے لگی۔ اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر کاکی کا منہ نوچ لے، مگر درمیان میں کئی عورتیں حائل تھیں جو حیرت سے کبھی ذیلدارنی کا منہ تکتی تھی تو کبھی کاکی کا۔ ٹھہر تو جا رنڈی، ابھی تجھے اس گاؤں سے پھر نکلواتی ہوں، اب کہ تیرا سر مونڈا جائے گا اور تیرا منہ کالا کر کے تجھے گدے پر سوار کیا جائے گا۔ مگر کاکی پر ذیلدارنی کی ان دھمکیوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ خیر النساء کو چڑھانے کے لیے بار بار کہے جا رہی تھی، تو مجھ سے جلتی ہے ذیلدارنی، کیونکہ چند شاہ ولی تیرے پاس راتوں کو نہیں آتا، وہ تیرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی نہیں کرتا، وہ تجھے اپنے سفید گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی سیر نہیں کراتا، تو ہمیشہ جلتی بنتی رہے گی ذیلدارنی، چند شاہ تجھے کبھی بیٹا نہیں دے گا۔ وہ عورتیں جو پہلے تعجب سے کاکی کو دیکھ رہی تھی اور جن میں سے بعض کو شاید اس سے کچھ ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی، اس کی زبان سے اب چند شاہ ولی کی شان میں گستاخانہ باتیں سن کر دانتوں سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگیں۔ اتنے میں درگاہ کا متولی جیون سائیں جو باہر دالان میں چٹائی پر بیٹھا تھا شور سن کر اندر آ گیا۔ ذیلدارنی نے اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کیا، دیکھ سائیں بابا، یہ کاکی بے حیا نہ جانے کہاں سے یہ حرام کا پلہ لے آئی ہے اور درگاہ کی بے ادبی کر رہی ہے، اسے چٹیا سے پکڑ کر نکال دے۔ جیون سائیں تھا تو ادھیڑ عمر، مگر تھا خوب ہٹا کٹا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ کاکی نے سہم کر چیخ ماری، چند شاہ، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، مجھے بچا، مجھے بچا۔ مگر کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ ادھر جیون سائیں عورتوں کو آگے سے ہٹاتا ہوا قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک کاکی نے گود کے بچے کو جو ابھی تک سویا ہوا تھا چند شاہ ولی کی قبر کے نرم نرم پھولوں پر لٹا دیا اور خود ایک ہرنی کی طرح ترارا بھر درگاہ سے نکل بھاگی۔ اس کی یہ حرکت ایسی غیر متوقع تھی کہ سب لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ آخر ذیلدارنی اور 2-3 عورتوں نے پکڑ لو کا شور مچایا۔ اس پر کچھ دیہاتی کاکی کے پیچھے بھاگے، مگر وہ کودتی پھاندتی پہاڑی کے ایک ایسے ٹیلے پر چڑھ گئی جو بالکل سپاٹ تھا اور جس پر چڑھنا سخت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کچھ دیر نیچے کھڑے اسے دیکھتے رہے، مگر کسی کو اس کے پیچھے جانے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر 2-1 منچلے نوجوانوں نے ہمت کی، مگر ابھی انہوں نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کاکی نے ٹیلے کے دوسری طرف پہنچ کر جس کے نیچے ایک کھائی تھی بے جھجک چھلانگ لگا دی۔ شاید اسے کچھ چوٹ آ گئی تھی کیونکہ وہ کچھ دیر زمین پر بیٹھی رہی۔
آخر وہاں سے اٹھی اور اس طرف کا رخ کیا جہاں سے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ فصل کی کٹائی کے بعد یہ جگہ اب ایک کھلا میدان بن گئی تھی۔ اب گاؤں سے کئی آدمی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، مگر وہ ان کے آگے ہی آگے رہی۔ ہاں، ایک دفعہ 2 آدمیوں نے اسے پکڑ ہی لیا ہوتا، مگر اس میں نہ جانے کہاں سے ایک منہ گھوڑی کی سی طاقت آ گئی تھی کہ اس نے جھٹک کر اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور پھر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ساری رات اس کا تعاقب جاری رہا۔ صبح کو جب سورج نکل رہا تھا تو وہ ایک میدان میں اپنا پیچھا کرنے والوں میں ایسی گھر گئی کہ فرار کی کوئی صورت نہ رہی۔ جب اسے پکڑا گیا تو وہ ایک درندے کی طرح ہانپ رہی تھی۔ خاردار جھاڑیوں میں الجھ الجھ کر اس کے کپڑوں کی دھجیاں اڑ گئی تھیں اور اب اس کے جسم پر ایک تار بھی نہ رہا تھا۔ اسے کئی آدمیوں نے دبوچ رکھا تھا۔ ایک آدمی اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس کے ہاتھ باندھنے لگا۔ وہ پہلے تو چپ چاپ اپنے ہاتھ بندھتے دیکھتی رہی، پھر ایک بار کی جوش آیا اور اس نے وحشیانہ جدوجہد سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اس پر اس نے اس شخص کی طرف جس نے اس کے ہاتھ باندھے تھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور پھر پیشتر اس کی کہ وہ کچھ مدافعت کر سکے، اچک کر اس کا کان اپنے دانتوں میں لے لیا اور چبا ڈالا۔